आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। सबसे पहले तो माजरत, शुरू में आवाज़ अभी तक बेहतर नहीं हुई है, लेकिन इसी आवाज़ के साथ आपके सामने हाजिर होना पड़ रहा है, प्रोग्राम पेश करना पड़ रहा है। नाज़रीन, पिछले कई माह से वफाक में जारी रहने वाली सियासी कशीदगी ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का रुख कर लिया है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को हो रहे हैं। ये इंतखाबात दो वजूहात की बिना पर बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। एक ये कि पंजाब की वजारत आला का दारोमदार अब उन 20 हल्कों पर है जो वजीर आला हमजा शहबाज और स्पीकर परवेज इलाही की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान की इस वक्त दो बड़ी सियासी जमातों का बयानिया है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्क की मईशत की ज़बूहाली का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रही हैं। इन 20 हल्कों के नताइज बहरहाल ये बताने के लिए काफ़ी होंगे कि किस जमात के बयानी का पलड़ा भारी होगा और किसका कम। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इस वक्त मद्दे मुकाबल है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज पंजाब के मैदान में खूब सरगर्म है। कल उन्होंने जंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान पंजाब के दुश्मन है और पंजाब की आवाम जो है वो इमरान खान को शिकस्त देगी। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। और 17 जुलाई को ना सिर्फ शेर पे मोहर लगानी है, बल्कि पंजाब दुश्मन इमरान खान को उठा के पंजाब से बाहर फेंकना है। इसको पंजाब के अवाम की तरक्की हजम नहीं होती। ये चाहता है कि एक दफा फिर फलाह होगी को पंजाब पर मसालत करे, ये हम नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है कि क्या पंजाब में हमेशा से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ही सरगर्म रहे हैं? इसके बावजूद मरियम नवाज को पंजाब की इलेक्शन मुहिम में उतारने का मकसद क्या है? क्या आने वाले इलेक्शन में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज करने वाली है? साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी ज़िमनी इंतखाबात को लेकर खास एक्टिव नजर आते हैं। जगह जगह वो खुद जा रहे हैं और वो दिन में 2-2 जलसे भी कर रहे हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि इलेक्शन से पहले ही खान साहब चीफ इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जलसे में चीफ इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया है और अब से कुछ देर पहले ही इस प्रोग्राम के होने से पहले भी और खान साहब की तकरीर चल रही थी जिससे हम लाइव कट से बाहर निकल कर आए हैं, तो उसमें भी चीफ इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया था और बता रहे थे कि हमारा 3 किस्म के लोगों के साथ जो है इस वक्त मुकाबला है। लेकिन जो कल के जलसे में उन्होंने पहले कहा, आइए वो आपको पहले सुना देते हैं। अब ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे? बताओ सबको कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। अब सवाल ये है कि 17 जुलाई के इंतखाबात के नताइज के बाद क्या फिर से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वही 4 हल्कों का बयानिया जन्म लेने वाला है? क्या इमरान खान इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाकर दबाव में डाल रहे हैं? साथ साथ यहाँ एक बात और भी अहम है कि पिछले दिनों से हुकूमत के जो नाराज़ इत्तेहादी खामोशी इख्तियार कर चुके हैं और यहाँ एक ये भी बात अहम है कि पिछले कुछ दिनों से जो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं उनकी क्या वजह बनी है जिसकी वजह से वो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं? क्या इत्तेहादी पंजाब के इलेक्शन की नताइज देखकर आगे के लाए मुल्क का फैसला करने जा रहे हैं या करेंगे? और मुस्लिम लीग नून को पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में अगर शिकस्त होती है तो इत्तेहादी कहाँ खड़े होंगे? फिर क्या होगा उनकी हुकूमत तो ठप हो जाएगी। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। पीपल आर इन अ वेटिंग ऑफ इट, पीपल आर इन अ क्यू ऑफ वेटिंग फॉर इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इट। और हमारे साथ पैनल में बड़ा ज़बरदस्त आज का पैनल जी डिबेट के लिए फोरम ऑन करूँगी। सबसे पहले ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून से सेंटर राना मकबूल साहब, खुश आमदेद कहूँगी उन्हें। साथ ही JUI से सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको भी खुश आमदेद कहूँगी। यावर बुखारी साहब ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुश आमदेद कहती हूँ। तीनों माज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया और माज़रत मेरी आवाज़ के लिए। आई एम श्योर कि आपको फिर भी समझ में आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले सेंटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊँगी। वजूहत ये है 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ इंतखाबात इम्पोर्टेंट है वहीं पर ये जो हम देख रहे हैं क्विक रिलीफ देने वाली आवाम को जो कहानियाँ की जा रही हैं, अभी मेरी
جسٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ جی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری بھجوا دی ہے. اب سمری تو بھجوائی ہے لیکن سوال یہ ہے جو اطلاعات بتا رہی ہیں کہ جی آپ ابھی یہ 15 تاریخ تک کمی کریں گے اینڈ دین جیسے ہی الیکشن گزر جائے گا 30 روپے لیوی لگا کے مزید آپ 20 تاریخ کو جو ہے بڑھا دیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کیمپینز کے لیے خالی اور صرف انتخابات کے لیے خالی اس طرح کے ریلیف دینا ہے تو زیادتی ہے. اور کیا صرف پنجاب صوبہ ہی ہے جس کو ریلیف ملیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بجلی کے حوالے سے 100 یونٹ والا جو حمزہ شہباز صاحب نے کہا اس کا بھی اناؤنسمنٹ مریم نواز نے پہلے کیا اینڈ دین ہی ہیز اسٹیٹڈ اٹ اینڈ کوٹڈ اٹ. تو یہ جو سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے کیا یہ صرف الیکشنز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اگین جو کہ آپ لوگ مہنگائی بکاؤ مارچ جیسے نکال کے لے کر آئے تھے اور پھر اس کے بعد 17 تاریخ کے بعد پھر سے وہی ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہو جائیں گی. تو اگر فار اے ٹائم پیریڈ ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے ناٹ فار سو دین وائی ناٹ فار دا لانگ ٹرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا آپ کے لیے دعا گو ہے, ہم آپ کا گلا ٹھیک. شکریہ آپ کا. وہی تم تراک آپ کی آواز میں واپس آ جائے جو پہلے تھا. آپ نے بات جی وجہ یہ نہیں ہے, وجہ ہے کہ ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں گری ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ گورنمنٹ بڑی دیر سے کہہ رہی ہے کہ اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے تیل کی تو جتنی وہ نیچے جائے گی اتنا ہی ہم بینیفٹ عوام الناس کو پاس آن کریں گے. تو اس میں کون سی غلط بات ہے اور کون سی اصول کے خلاف بات ہے؟ اب آپ نے کی الیکٹریسٹی کی. اگر الیکٹریسٹی کا ریٹ کم ہو جائے, لوگوں کو کنسیشن ملے تو یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ کون سی رشوت ہے جی؟ اور وہ سارے پنجاب کے لیے ہو رہا ہے, کوئی 17 کانسٹیٹوینسی یا 20 کانسٹیٹوینسیز کے لیے نہیں ہونا. دل بڑا رکھے رہا, لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور پھر اس کو ڈٹرمن کر لیں گے لوگ 17 تاریخ کو. ذرا حوصلے سے الیکشن لڑنا پڑتا ہے کہ لڑ کے جھگڑ کے گالیاں دے کے دشنام ترازی کر کے. ان کے پاس 4.25 سال تھے, انہوں نے 4.25 سال میں اگر کوئی کام کیا ہوگا سبسٹینشیل تو لوگ اس کو ان کو ووٹ دے دیں گے, اگر نہیں کیا ہوگا تو نہیں دیں گے. اس لیے اس فضا کو اس طرح جو ہے یہ گمبھیر اور پراگتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آ گئے فیلڈ میں تو فیلڈ میں ٹھہرے رہے نا. اب دیکھیں یہ کتنی کوئی معقول بات ہے کہ 3 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں یا 4 دن. آج جا کے وہ وہاں پٹیشن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ جی ان کینڈیڈیٹس کو جو ہے لے آف کیا جائے, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. بھائی 1.5 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی ہے, نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں, پھر ان کو کنٹیسٹ کیا گیا ہے, ان کی اپیلیں ہوئی ہیں. تو اب آپ کو یاد آیا کہ یہ ایسے کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس. ویل دے ہیو لاسٹ ایکولیبریم, وہ بیلنس بات نہیں وہ کر رہے, اس لیے کوئی تھوڑے سے انڈر پریشر بھی آ گئے ہیں. تو ذرا حوصلے سے کریں, کوئی جیتے, یہ تو کھلا میدان ہے, جو جیت جائے گا اس کی جیت کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہاں البتہ آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں. یہ تو آپ کا مس فائر ہو گیا جو آپ الیکشن کمیشن میں گئے 3 دن پہلے کہ ان کو لے آف کیا جائے, الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. سپریم کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں, تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, الیکشن کمیشن میں جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگینسٹ لا ہو رہی ہے. اگر صرف پروپیگنڈا کے اوپر ہی بینک کرنا ہے تو الیکشن تو شاید پروپیگنڈا کے اوپر جیتا نہ جا سکے. اس کے لیے کوئی پرفاؤنڈ ریزن ہونی چاہیے, کوئی سالڈ اور ٹینجیبل ایویڈنس بھی ہونی چاہیے چیزوں کو پروو کرنے کے لیے. تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک صحیح لا حاصل ہے. ہاں البتہ اپنی کینویسنگ کے جیسے وہ کر رہے ہیں, گالیاں کم دیں, کینویسنگ زیادہ کریں, لوگوں کو پرسویٹ کریں, کنونس کریں. کسی کو کچھ کہہ دینا, کسی کو ککڑی کہہ دینا, کسی کو اگر آپ کو کوئی جل پکڑ اچھا ایک آپ کی اجازت ایسے الفاظ اور ایسے سمبلزم جو ہے یہ اپنا اسٹیٹس مین استعمال نہیں کرتے. اچھا آپ نے کبھی سنا ہوگا, بات سنیں بھائی رضا صاحب, میں ایک چھوٹی بات کرتا ہوں. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جناح صاحب نے کوئی ایسی کبھی بات کی ہو, گاندھی نے کبھی بات کی ہو, کبھی میاں نواز کے منہ سے کوئی غیر معیاری فکرہ یا لفظ نکلا ہو جو قابل اعتراض ہو؟ خدا کے لیے اپنی زبان اور اپنے محاورے اور اپنی تشبیہ کے اوپر غور کریں اور درست کریں. یہ کوئی ہسٹری میں اچھا ریکارڈ نہیں جا رہا. جی آپ فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں.
اچھا اب جو لاسٹ ٹائم آپ نے پیٹرول بڑھایا ہے رانا مقبول صاحب, آپ کو یاد ہے نا جو ابھی لاسٹ ٹائم جو بڑھا ہے, اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی منڈی میں اس دن بھی فی بیرل پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی, تو اس دن پیسے بڑھ رہے تھے یہاں پہ, اور اس سے پہلے بھی, اور ہم یہ بار بار بات کر رہے تھے, آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جی عالمی منڈی میں تو قیمتیں گر رہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سے پریس کانفرنس میں بھی بہت سارے رپورٹرز نے یہ کہا کہ عالمی منڈی میں گر رہی ہیں اور آپ بڑھائے پہ بڑھائے جا رہے ہیں, جبکہ یہی بات مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی کی تھی. دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم وچ شی ہیز کوٹڈ کہ جی اگر عالمی منڈی میں گرے گی تو ہم گرائیں گے, پیسے بڑھائیں گے نہیں. اب یہ اس زمن میں, اس دوران جب خاص طور پہ پرسوں الیکشن رکھا ہوا ہے 2 دن بعد 3 دن بعد, اور اب بڑھایا جائے اور اتنی کوئکلی جی سمری بھیجی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو سوال تو بنے گا نا رانا مقبول صاحب. نہیں, کوئی اس میں سوال نہیں بنتا, یہ سارے ملک کے لیے ہے, کوئی ان کانسٹیٹوئنسیز کے لیے نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کیا لوگ اتنی سی کنسیشن کے اوپر بدل جائیں گے, آنکھیں پھیر لیں گے پی ٹی آئی سے؟ یہ آپ کو شک ہے؟ ایسے نہیں ہے. اگر کوئی کمٹمنٹ ہے, لوگ اپنے کمٹمنٹ پہ کھڑے رہیں گے. اس وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے. آپ روک نہیں سکتے ایسی چیز کو. آپ چلے جائیں اپنا سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشن کرتے ہیں, جیسے آپ پہلے کرتے ہیں, الیکشن کمیشن میں کر دیں کہ یہ جو پیٹرول کا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, اس کو بھی روک لیا جائے. پہلے وہ بجلی کا روکا, اس کو بھی روک لیا جائے, تو ٹھیک ہے, پھر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اصولی بات یہی ہے کہ اگر لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, غربا کو خاص طور پہ پور مین بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے, اس کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو اس کو مل لینے, اس کو رکاوٹیں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اوکے. میں یامر بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یامر بخاری صاحب ڈیفینیٹلی آپ سن رہے ہوں گے رانا مقبول صاحب جو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ بیکاز آف اٹ کہ جی پیٹرول کی, یہ آپ کی طرف سے بھی مبینہ طور پر آیا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے الیگیشن کہ جی پیٹرول کے پرائسز اب کم ہو رہے ہیں, ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, کل کارنر میٹنگ میں بھی ایک ایشو بنا جس کو میں دیکھ رہی تھی سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پہ, آپ لوگوں نے بہت زیادہ اٹھایا ہوا تھا. وہ کیا ایشو ہوا تھا, اور ابھی اس پہ مبینہ طور پہ کچھ لوگ یہ چلا رہے ہیں, کچھ ٹی وی نیوز چینلز یہ چلا رہے ہیں, مطلب میں چلے نام ہی لے دیتی ہوں, بلکہ جیو پہ یہ کوٹ ہو رہا ہے اس وقت کہ جی جو وہاں سے مبینہ طور پہ ایک شخص ملا, وہ جی وہ تو کے پی کے کا ایف سی کا اہلکار ہے, تو آپ لوگ جو ہے وہ وسائل کا کے پی کے استعمال کر رہے ہیں ناجائز. جیو یہ کوٹ کر رہا ہے, تو اور آپ جو مسلح شخص گرفتار ہوا ہے ایف سی کے پی کا اہلکار نکلا ہے, اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نون لیگ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کر رہی ہے, رانا ثناء اللہ خاص طور پہ اور حمزہ شہباز کے اوپر ایلیگیشنز آئے تھے جو میں کل دیکھ رہی تھی. سو واٹ از دا ایکچوئل میٹر, ہوا کیا ہے؟ بہت کم سمجھ آتی کہ بہت لو ہے والیوم, تھوڑا سا میرے لیے ہائی کر دیں اگر. جی 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 ٹھیک ہے, یاور بخاری صاحب کو میری آواز ذرا بڑھا کر دیں تاکہ انہیں آواز صحیح جائے. جی سوال میں کیا دوبارہ کروں یاور بخاری صاحب؟ جی سوال میں دوبارہ کروں کیا آپ سے؟ دیکھیں جی, میں جو بات کہہ رہا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجب پر جاؤں. میرے بھائی جو باتیں کر رہے تھے نا کہ پیٹرول سے کیا فرق پڑے گا اور یہ اور وہ, اور ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں گئے. لیکن چیزیں بہت عیاں ہو رہی ہیں, بہت کلیئر ہو رہی ہیں. ہر دن یہ لوگ جس طریقے سے بے نقاب ہو رہے ہیں وہ تو کمال ہے, اللہ پاک کا فضل ہے کہ جس نے جس طریقے سے غلط کام کیا وہ دن بدن بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں, ان کے پاس جواب کوئی نہیں رہا. صرف اب یہ ہے کورٹ میں چلے جائیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, فلاں کر دیں. ان سے یہ پوچھیں کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک ان کو قسط کیوں نہیں دی. سارے ان سے شرائط بنوا لی, ابھی چند ایک رہتی ہیں جو انہیں اور کرنی ہے, وہ انہیں قسط وار کریں گے مہنگائی. لیکن ان سے یہ پتا کرے آئی ایم ایف نے ان کو قسط کیوں نہیں دی, کیونکہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں جو انہیں آتے ساتھ بل کر کے کوئی 11,000 ارب روپے کے ان لوگوں نے ان کی ملی جلی بھگت کے ساتھ جو اس ملک کو ان لوگوں نے لوٹا ہے, وہ پیسہ یہ لوگ ہڑپ کرنے کے چکر میں تھے, وہ این آر او ایک دوسرے کو دے رہے تھے اور وہ دے دیا ان لوگوں نے. پریزیڈنٹ صاحب نے واپس بھیجا, ان لوگوں نے جوائنٹ سیٹنگ میں اس کو کروا دیا پاس, کیونکہ ہم تو ہے نہیں وہاں پہ, وہ اکثریت سے نے کروا دیا. لیکن یہ سوچیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں, اپنے مفاد میں ان لوگوں نے قانون پاس کروایا اپنی چوری چھپانے کے لیے. یہی بندے بیٹھے تھے یہ شہباز شریف جس کو ہم ایک چور وزیر اعظم کہتے ہیں, اور میں پہلے اوپنلی کہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اپنے مفاد کے تحت وہ انسان کہتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 70 روپے سے اوپر ہونی نہیں چاہیے, اس سے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ باتیں تھی ان کی. پھر جب آئے اور 138 روپے سے 250 روپے میں لے گئے, اور وہ کیا بات کر رہے ہیں
کہ دنیا میں چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی. تو بھائی یا تو تم تب جھوٹے تھے یا تم اب جھوٹے ہو. جھوٹ اپنا بتا دو, کب جھوٹے تھے. جھوٹے تو ہیں, کب جھوٹے تھے یہ ہمیں کلیئر کرتے ہیں. دوسری بات, میرے بھائی نے بات کی کہ یہ بجلی کے اوپر اور الیکشن کمشنر کے اوپر. دیکھیں بجلی اگر انہیں غریبوں کو فائدہ دینا ہے, جس قسم کا موسم ہے, تو کم از کم 250 سے 300 یونٹ یہ فری کریں, تب تو غریبوں کو فائدہ ہوگا. اگر 250 سے 300 یونٹ نہیں کریں گے تو غریب 2 میٹر لگائیں گے, 100 یونٹ کو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اس لیے کریں, کپڑے دھوئیں, آپ دیکھیں 100 یونٹ کہاں پہ جاتے ہیں. یہ صرف باتیں ایک وہ ڈرامہ تھا, اور مجھے اس کی اکاؤنٹنگ بتا دیں کہ کہاں سے پیسے پورے کرتے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ, اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف الیکشن میں ابھی ان کے پاس گمکس رہ گئی ہیں. خان صاحب کے جلسے دیکھ کے یہ بونکلا کے, وہ جو بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے نا, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اور ان کا جو پرابلم جو سب سے بڑا بن گیا ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے ہر وہ اپنا شعبہ بازی چھوڑی کوئی نہیں, لیکن نکال کچھ نہیں سکے ہیں خدا کے فضل و کرم سے, کیونکہ خان صاحب کرپٹ تو ہے نہیں. اگر خان صاحب کے آس پاس تو میں وہ اگر چوری کرتے ہیں ان کو پکڑیں, جو بھی ہے جس کا نام لیتے ہیں پکڑے. ہم تو کہتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو کرپشن کے خلاف ہیں. ہم لوگ ان لیڈروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کا یہاں پہ ایک اتفاق فاؤنڈری تھی اور ابھی ایون فیلڈ میں وہ 100-200 ارب روپے کے نہیں, وہ اربوں پاؤنڈز میں وہ کھیل رہے ہیں, اربوں پاؤنڈز میں. آپ نارتھ لندن میں جا کے صرف ان کی پراپرٹیز دیکھیں اور ان سے بولیں کہ, اور ان کا لیڈر وہ ہے نواز شریف, کہ جو کہتا ہے کہ یار اگر میرے وہ آمدن سے اساتذے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے. ایک لیڈر پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے, 3 دفعہ جو پرائم منسٹر ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جس سے بے نظیر کی برہنہ فوٹوز ہیلی کاپٹر سے کھینچوائی. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں کی, کیا سب کند ہے, کہتے ہیں بات نہیں کی. یار جا کے آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر کے بارے میں جو تقریریں نے کی ہے جب ضیاء الحق صاحب کی وفات ہوئی تھی, اور ان لوگوں نے جو تقریریں کی تھی بے نظیر کے خلاف, اور جو شہباز شریف نے ان کو ڈاکو چور بولا کہ میں تمہیں لڑکانہ کی گلیوں میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا, یہ باتیں کس نے کی ہیں؟ چھانا مانگا کس نے کریٹ کی ہے؟ سجاد حسین شاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, اس کو کس سے جا کے تھپڑ مروائے. اور یہ جو تارڑ صاحب ابھی ان کے ہوم منسٹر بنے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, ان کے دادا صاحب ان کے منشی ہوتے تھے جو چیف جسٹس تھے ایک زمانے میں, ان کے منشی بن گئے اور وہ بیچ اٹھا کے سپریم کورٹ کے ججز کو جا کے دے رہے تھے. یہ نون نے کیا ہے سارا, یہ کسی اور نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے خلاف سب سے برہنہ, گندے, ننگی, چھٹے غلط الفاظ سے یہ لوگوں نے شروع کیے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو سیاست تو ہے تھی نہیں, یہ پیسے کے زور پہ اور یہ بدماشی کے زور کے اندر ان لوگوں نے سارا کیا. ان کو پہلی دفعہ ٹکر ملی ہے اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں. ابھی ان لوگوں نے کیا کیا, پچھلے دنوں ان لوگوں نے زہیر آباد کھوکر کے اچھا یاور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری, ایک سیکنڈ. کے حلقے میں جا کے ان لوگوں نے بدماشی کی اور ان لوگوں نے لوگوں کو میں اسی پہ آ رہی ہوں, میرا سوال تو سن لیں یاور صاحب. اسی حوالے سے جو کل کی جو کارنر میٹنگ کا مسئلہ ہوا ہے حلقے کا, جس کے حوالے سے آج ای سی پی میں 11 امیدواروں کے خلاف فواز چودھری صاحب کہے درخواست بھی دیا, جس پہ بھی رانا مقبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جیو یہ کوٹ کر رہا ہے کہ جی وہاں پر آپ کی جو امیدوار کی کارنر میٹنگ تھی, وہاں سے جو گرفتار مسلح شخص تھا وہ کے پی کے کا اہلکار نکلا ایف سی کا, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں وسائل استعمال ہونے لگے کے پی کے ضمنی انتخابات میں, آپ لوگ کے پی کے ضمنی کے وسائل جو ہے ان کا استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کے پی کے وسائل یہاں پہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایم پی اے ابھی عطا تارڑ پہ سے سرگودا بیٹھا ہوا تھا جی, اور ایز ہوم منسٹر پی ایم ہاؤس سے فون پٹواریوں کو جانا شروع ہوا کہ جاؤ اپنے اپنے حلقے میں جا کے تم لوگوں نے ووٹ دلوانا, عطا تارڑ کو جا کے ملو, اور میں اس بات کے اوپر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اور تم لوگوں نے یہ کام کیا, یہ مجھے ان کے بندوں نے بتایا ہے کہ ابھی تو ہم یہ ٹیکٹک تمہارے سے استعمال کریں گے, تمہیں سمجھ آئے گی. پٹواری اپنے اپنے گاؤں میں جا کے وہاں پہ جا کے ووٹیں پکی کریں گے اپنے اپنے خاندانوں کی کہ بھائی تم لوگ لکھو دو. ان ٹیکٹکس پہ تو یہ آئے ہوئے. یہ جو ان کا فراڈ الیکشن کمشنر ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے شہر کے بچے نے, کہ یہ ایک قسم کا ان کا زر خرید غلام بنا ہوا ہے. یار فیئر اینڈ فری الیکشن کرواؤ نا. اتنی تو ہمارے زمانے میں جب ہم حکومت میں تھے ہم لوگ 9 یا 10 بائی الیکشن ہارے. ہم کیوں ہارے؟ کیونکہ ہم نے حکومت کے وسائل استعمال نہیں کیے. جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے گڑبڑ کی تھی اس کو کتنا سینسر کیا. یہی چیف الیکشن کمشنر نے, ابھی وہ چیف الیکشن کمشنر خود سب کچھ کر رہا ہے, وہ کہاں پہ بیٹھا, وہ کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ان کے زر خرید غلام ہے.
ये वो लोग हैं कि जिनको हुकूमत से हमेशा हुकूमत वक्त से फायदा होता है, इनकी सीटें इनको मेन मिलती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो कुछ महंगा कर चुके हैं, IMF से राना सनाउल्लाह का अपना सब कुछ बनवा चुके हैं, अभी तक हमें किस्त नहीं दे रहे, बदमाशी ना करे। तो ये जो बातें हम पे करते थे कि ये लोग IMF के खिलाफ बोलते हैं, अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, अभी वही बातें इन लोगों ने खुद शुरू कर दी हैं। खुदा के फजलो करम से ये सब कुछ होगा और इनको समझ आएगी। इतना आसान काम नहीं, हमने मईशत को सही रुख पे खड़ा कर दिया था, सिंध सही हो गई थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। आप बताएं 6,200 अरब रुपए का टैक्स हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्ट किया, इन लोगों ने नहीं किया, हमने किया। हमने 30 अरब डॉलर से पहले 10 महीने में हम लोगों ने ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर ली, इन लोगों ने नहीं की। अभी आपकी एक्सपोर्ट श्रिंक कर रही है। लाहौर में एक हफ्ते में 3 बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ने 8,000 बंदा बेरोजगार किए। ये कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? हम लोग तो हर चीज को फेस कर रहे थे और हर चीज को हम बता रहे थे। हम लोगों ने कोरोना फेस किया जहाँ पे मईशत -0.5% पे चली गई थी, हम लोग उसी को वापस ला के 6% में 3 साल के अंदर लाए। इन लोगों ने ऐसी कौन सी चीज फेस की थी? डेंगी ऐसी तो थी नहीं कि दुनिया की मईशतें बंद हो जाएं। कोरोना में तो दुनिया की मईशतें बंद हुई, हमने वो सारा फेस किया। हमने अवाम को भूखा नहीं मरने दिया और जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसको दुनिया तारीफ आज तक कर रही है। और जब पिछले दिनों शहबाज शरीफ बैठे हुए थे और ये इनको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इनके जो इकोनॉमिक्स के जो गुरुज बैठे हुए थे, उन्हें जितनी फिगर दिखाई वो सारी इमरान खान की कि 6% इकोनॉमी जा रही है, आपका टैक्स रेवेन्यू इतना होगा, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.4% पे है, और आपके 5 बम्पर क्रॉप्स हैं, आपकी जो पर कैपिटल इनकम है उसमें $300 इंक्रीज आया है, आपका जो पूरा हुस्न है इकोनॉमी का वो 386 अरब डॉलर है। ये बातें तो इमरान खान ने की हैं। अभी ये लोग बातें करें जाके उधर डेनियल बादशाह डैम जाके अपनी शोकबाजी दिखाए, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाने के बाद जब उन लोगों लड़कों ने नारे लगाए, इनमें जाके उन सारों को फारिग कर दिया कि इन्हें PTI के नारे क्यों लगाए। सही है, ठीक है यार भाई साहब, ठीक है, आप रोजी खींच रहे हैं, इनको हया नहीं है, इनको शर्म नहीं है कोई। अच्छा ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया। लेट मी गो टू सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ भी मुझे जानना है, काफ़ी देर से वो भी वेट करें। सेनेटर कामरान साहब, यकीन तौर पर आप सुन रहे होंगे जो डिबेट हो रही है सारी। एक तो ज़मनी इंतखाबात का मामला है जो कि इस वक्त बहुत उरूज पर है और उसके बाद ही मेरे ख्याल से क्लियर भी हो जाएगी पोजीशन के कौन का खड़ा हुआ है, एक चीज़। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और भी चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट अगेन कि जो हम IMF के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसका मुआहिदा होने की खुशखबरी भी आज मिफ्ता इस्माइल सुना है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही मसला है कि जो माशी मामला है वो ख़राब भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले रोज़ ही हम देख रहे हैं कारोबारी हफ्ते के जी मार्केटों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया, जब बावजूद इसके कि सुन रहे थे कि जो IMF की फर्स्ट ट्रेंच आ रही है। तो जो माशी इशूज़ हैं, जो आप लोगों को भी इशूज़ हैं, फिर सिंध के हवाले से भी, कराची के हवाले से भी बहुत रिजर्वेशन जो हैं सारी वो भी हम देख रहे हैं। तो ये इशू सॉर्ट आउट हुए हैं अब तक सो फार? लास्ट मैंने जब आपके साथ प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था कि वी आर ऑन द निगोशिएशंस विद इट सबके साथ, और शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर भी और आपके अपनी कायदीन भी। लेकिन अब क्या सिचुएशन बेहतर आपको लग रही है? खुद भी आप कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, अब ये गुज़श्ता 3 महीने का आप हमसे हिसाब तकरीबन जो है ना वो आप भी और बाकी लोग भी मांगेंगे या मांग रहे हैं कि उसमें 2-3 महीने में हमने ये क्या किया। मगर ये साथ उसके ये भी देखना होगा कि इस 2-3 महीने में हमारे साथ जो है वो हमारी मुखालिफ पार्टी या उनके जो छोड़े हुए बाकियात हैं उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने इस मुल्क को स्टेबल होने दिया? क्या ये चोर की जो ना गर्दान बंद हो गई? क्या जो ना वो हर जगह पे जहाँ पे हर्डल क्रिएट की जाती थी या की जाती है वो ख़त्म कर दी गई? अगर नहीं तो फिर आप सिर्फ जो ना इस मौजूद सेटअप को जो ना वो कसूरवार नहीं ठहराएंगी। वो जिस जगह पे जहाँ वो स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं उनको भी जरा चेक करें कि वो स्पीड ब्रेकर जो है ना वो कार ब्रेकर्स तो नहीं है, वो व्हीकल ब्रेकर तो नहीं है। तो व्हीकल ब्रेकिंग की जो है ना वो कोशिश की जा रही है और उसकी कास्ट जो है ना वो मुल्क को अदा करनी पड़ रही है। इनकी आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर का जो है ना वो लैंग्वेज देखिए, क्या प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर ये होता है कि हर एक को चोर, हर एक को डाकू, हर एक को जो है ना भाई अगर वो चोर थे वो डाकू थे, मुमकिन है कि आप जो है ना दुरुस्त फरमा रहे हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो जो है ना वो रियासत मदीना से कहीं से जो है ना वो डायरेक्ट आप आए हुए हैं,
مگر کیا آپ نے 4 سال کے اندر وہ چور ڈاکوؤں کو کسی جو ہے نا وہ کیفر کردار تک پہنچایا؟ اگر نہیں پہنچایا تو پھر 2 باتیں ہیں، یا تو وہ چور ڈاکو نہیں ہے، اور یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر آپ میں کوئی اس میں جو نا اتنی جو نا وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. آپ صرف جو نا ارشادات فرما سکتے ہیں، ان ارشادات کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو معاہدے ہیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں وہ ان کے کیے ہوئے، پی ٹی آئی کے کیے ہوئے، ان کو ہم بھگت رہے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر کے آتے ہیں، اور سیٹلمنٹ کرنے کے بعد جب کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو جواب میں جو ہے نا وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بدلہ نہیں چکاتے وہ ادارے، بلکہ وہ چکاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جو کچھ بھی ہے اس وقت وہ بھگتا جا رہا ہے، اور وہ بھگتنے کو جو ہے نا وہ ظاہر ہے کوئی ذات تو کوئی شخص نہیں بھگت رہا، وہ ملک بھگت رہا ہے، یا اس ملک میں رہنے والے عوام بھگت رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں گے کہ آج رات تک انشاءاللہ جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگلے جو ہے نا وہ 1-8 مہینے میں یہ معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے. الیکشن کا رزلٹ بھی آنے دیجیے آپ، پورا اس کو پورے 90 ڈیز کو آپ دیکھ لیجیے نا. 9 اپریل کے بعد، اور پھر جس دن سینٹر میں جو ہے نا وہ ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پنجاب کی حالت تو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں نا. پہلے جو ہے نا پہلے ایک مدت کو جو ہے نا وہ 52%، 53% لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ آبادی وہاں پہ رہتی ہے. وہ ایک سرٹن پیریڈ پہلے اس طرح سے گزار دیا گیا، اب بھی وہاں پہ یقینی ہے. تو جب آپ کے آدھے ملک میں اس طرح سے بے یقینی ہو، کے پی کے آپ کے ہاتھ میں، اور صدر صاحب جو ہے نا ادھر جو ہے نا وہ کوئی کیل چھیل لے کے بیٹھے ہوں کہ گاڑی ادھر سے گزرے اور میں جو ہے نا وہ کیل راستے میں پھینک دوں، گورنر 3 صوبوں میں موجود نہ ہو، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوں، تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ کو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پھر آگے انسرٹینٹی ہو، یعنی آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال پورے کرنے ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ جو ہے نا مطلب اگر ہم میکسیمم بھی کریں گے تو 1 سال کے اندر نیکسٹ 1 سال میں ہم کو الیکشن بھی کرانا ہے. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ہم نے جو ہے نا یہ جو ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں یہ یقیناً ملک کے لیے. ورنہ اگر ہم 6 مہینے 4 مہینے اور ان کو چھوڑ دیتے، ان کے پاس جو ہے نا یہ آج تو ان کو کینڈیڈیٹ مل گئے، ممکن ہے ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہ ہوتے. تو انتظار کریے، انشاءاللہ ملک کی خاطر جو ہے نا جو ہم نے کیا اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے. 1-8 مہینہ اور چاہیے ہم کو، اور 1-8 مہینے میں یہ بہتری ہو جائے گی. کہا یہ گیا کہ پیٹرول کی قیمت ہم بڑھائیں گے، یہ کم کریں گے، اور پھر جیسے الیکشن گزرے گا بڑھا دیں گے. تو کیا پاکستان کے لوگ اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا مطلب ان چیزوں کو برداشت کر لیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیگ ہیں، وہ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ، مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ بڑھ جائے گا، مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے وہ اس کے ساتھ کم ہو جائے گا. آپ اگر مارکیٹ میں چیز 10 روپے کی ہے اور آپ کہیں کہ جی میں جو ہے نا آج 8 روپے کی بیچتا ہوں کیونکہ میری حکومت کو خطرہ ہے، اور وہ 2-4 مہینے جو ہے نا وہ ایک جھٹکا لگا کے جائے، تو IMF نے وہ کرنا تھا جو انہوں نے کیا. تو یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ مسائل ہیں، اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ میں وہ شاید کمپیٹنس کی کمی تھی، مگر اسٹل جو ہے نا اس کے رسپانسبل جو ہے نا وہ پچھلی گورنمنٹ ہے. یہ گھسا پٹا جملہ لگتا ہے، مگر یہ بالکل اسی طرح سے ہے. اگر یہ اس طرح سے حالات نہ چھوڑ کے گئے ہوتے، قرضے ڈبل نہ کر کے گئے ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوتے. آپ قرضے لیتے ہیں تو اللہ کے واسطے تو آپ کو کوئی قرضہ نہیں دیتا. قرضہ لیتے ہیں تو قرضے واپس بھی کرنے ہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ 76%، ہم کہتے ہیں 80% قرضے بڑھ گئے، آپ کہتے ہیں نہیں 80% آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ 80 نہیں ہے 76 ہے. چلو بھائی آپ کی بات مان لیتے ہیں 76 ہے، مگر وہ 76% وہ واپس ریٹرن تو کرنا ہے. جب آپ نے ریٹرن کرنا ہے تو اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دینا ہے. بھلے وہ اگر مہنگا قرضہ ہے تو 5%، 4% ہوگا، سستا قرضہ ہے تو 2%، 2.5% ہوگا. تو آپ نے اس کے ساتھ واپس ریٹرن کرنا ہے. آلموسٹ ڈبل کر کے یہ قرضے گئے، اور اب پھر ہم جو ہے نا وہ مجبور ہیں کہ وہ بغیر قرضے کہ ہمارا گزارا آگے سے چل نہیں پا رہا، اور ملک ڈیفالٹ کی سرحد پہ آیا ہوا. یہ جو ان کے آئیڈیل تھے سری لنکن صدر، ان کے خلاف تو 13 وہ تو آج شاید انہوں نے فارغ ہو جانا تھا. تو یہ اب ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی، ان کے آئیڈیل یہ تھے، مگر یہ ان کی آئیڈیلز کی وجہ سے، ان کی آئیڈیاز کی وجہ سے جو ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آج ہم بھگت رہے ہیں، وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. مگر بہرحال چونکہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا ہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس
بحران سے, اس معاملے سے اپنی کاسٹ پہ, اپنی پارٹیز کی کاسٹ پہ, اپنی پالیٹکس کی کاسٹ پہ ملک کو نکالنا ہے. صحیح. کامران صاحب سر میں چاہوں گی کوئکلی بس ایک چیز کا جواب دے دیں. تینوں مہمانوں سے میں لوں گی, آپ سے پہلے لیتی ہوں. اب جو ضمنی انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اور ابھی میں دونوں جماعتوں سے پوچھوں گی کہ جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے اس کو خوشی خوشی اپنی ہار اور جیت تسلیم کرنی چاہیے, یا پھر اسی طرح سے یہ گیم اسی طرح سے چلے گا, یہ لڑائی اسی طرح سے رہے گی؟ جی کامران مطلع صاحب. تو مشورہ وہ دوں گا جو ہم کرتے آئے, ہم اس سے پہلے جیتے بھی رہے, ہارے بھی, اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا. مگر یہ آپ دیکھیے نا کہ 9 اپریل کو قاسم سوری نے کیا کیا. دنیا کی کسی جمہوریت میں اس طرح کی حرکت ہوتی ہے؟ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا اس طرح کیا جاتا ہے؟ اور اگر کیا جاتا ہے کیا اس کا پالیٹکس میں کوئی وقار رہ جاتا ہے؟ کیا پالیٹکس میں اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ اور اس کو جو ہے نا وہ کیا کس دیدہ دلیری سے اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا ایک ڈپٹی اسپیکر جو اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھا وہ یہ حرکت کرے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو پھر کوئی وہ شرمندگی بھی اس کے اوپر فیل نہ کرے. تو اگر اس طرح سے جو بھی الیکشن ہوگا, الیکشن کا رزلٹ آئے گا, اس کو ایکسیپٹ کریں. انہوں نے آج بھی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی ہوئی ہے, مینٹلی یہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, جو ان کے اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر ہیں, 4 میں سے 2 ان کے دور میں لگے ہوئے کمیشن کے ممبرز ہیں, اور باقی بھی 2 میں سے ایٹ لیسٹ ایک جو ہے نا انہوں نے نامینیٹ کیا تھا, اعظم خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا, عمران خان صاحب نے اس کا نام بھجوایا تھا KPK کا. یعنی 3 ممبرز ایٹ لیسٹ اور ایک چیف الیکشن کمشنر ان کی مرضی کے لوگ ہیں, اور اس کے باوجود یہ انہوں نے ایلیگیشن لگانا شروع کر دیے. تو ہار تو یہ مان چکے ہوئے ہیں. اوکے سینیٹر رانا مقبول صاحب, کوئکلی آپ سے بھی ذرا کوئکلی پلیز دیجیے گا کہ میں نے بریک پہ بھی جانا ہے. اگر آپ لوگ ہار جاتے ہیں, لیٹ سپوز, یہی میں PTI سے بھی سوال کروں گی, تو کیا ایکسیپٹ کریں گے یا یہ لڑائی اسی طرح سے رہے گی؟ دیکھیں جی, ایک چھوٹی سی بات میں پہلے آپ سے عرض کر لوں. جو پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہے کل عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ میں اگر شہباز آپ واقعی خادم پاکستان ہیں تو جتنی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہے آپ اتنی کم کریں آئل کی, پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت. جی بالکل, یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی بات غلط ہے نہیں. تو بہرحال یہ جو آپ کہہ رہی ہیں الیکشن کی ہار یا جیت, جو میں پڑھ رہا ہوں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو میں دیکھتا ہوں, مسلم لیگ کے ووٹ کا ٹیکسچر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمیشہ, اور بہت زیادہ تر لوگ تو باہر آتے نہیں. اب تو بہت زیادہ باہر آ رہے ہیں, ان کی لیڈیز تو بالکل باہر نہیں آتی, لیکن الیکشن والے دن وہ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں. یہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہے ساری. پہلے انہوں نے دھاندلی کر کے اور بڑے جلوے دکھا کے کر لیا تھا, یہ اس دفعہ ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. اس لیے میجورٹی سیٹس جو ہے مسلم لیگ جیتے گی. ہاں البتہ اگر کوئی اس کے الٹ ہوتا ہے تو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. حوصلے سے کام یہ چلتے ہیں نا, گالیوں سے کام نہیں کرتے, بے شرم اور بے غیرت تو یہ کہنے سے کام نہیں چلتے. بخاری صاحب پہ مجھے افسوس ہے, جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے, وہ سید ہیں. سید بھی ایسی زبان کبھی استعمال کرتے. بخاری صاحب آپ کو کیا ہو گیا, ان کی محفل سے آپ متاثر ہو گئے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی کہ ایسی آپ زبان استعمال کریں؟ مجھے وہ یاد آ رہا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ, علامہ نے کہا تھا کہ کسے خبر کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. لوگ جو ہیں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے اور ابو لہب جیسے کام کریں گے. یہ ابو لہب ہی نہیں تو اور کیا ہے. اپنی زبان کو سنبھالیں اور جو بات کرنی ہے دلیل سے کریں, گالیوں سے بات نہ کریں. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس الیکشن میں, مسلم لیگ جیتے گی انشاءاللہ العزیز. اگر نہیں کارکردہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. یہی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہی سوال میرا. میں یار بخاری صاحب آپ سے بھی سیم سوال ہے کہ اگر ہار جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا کوئی ایک تو ہارے گا کوئی ایک جیتے گا, یہ بھی تو نوشتہ دیوار والی بات ہے نا, تو کیا ایکسیپٹ کریں گے یا پھر جیسے ابھی سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی دھاندلی ہوگی اور یہ ہوگا تو پھر دس از گوئنگ آن, یہی چلتا رہے گا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سے معذرت خواہ ہوں کہ انہوں نے میرے سید ہونے کی بات کو اٹھایا, اور میں ان کی بات کو اس حد تک ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن آیا اسلام میں
ایک چور کی سزا خدا نے اور پاک نبی نے تعین نہیں کی. ایک چور کو چور نہیں کرنا چاہیے. یہ بات وہ ہے کہ جو آیا ہے، لیکن میں اس لیے یہ باتیں کروں کیونکہ ابھی قوم کو یہ بتانے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے دیکھیں، یہ جو نیب کا قانون ان لوگوں نے اڑایا اور نیب کے دانت نکال دیے، مجھے پتا ہے کس کو فائدہ ہوا ہے اس کا، سوائے ان لوگوں کے کسی کو فائدہ نہیں ہوا ہے. نقصان پاکستان کو ہوا ہے. اگر پاکستان ہمیں مقدم ہے عمران خان سے زیادہ، شہباز شریف، نواز شریف سے زیادہ، زرداری اور بلاول سے زیادہ، تو ہمیں تو پاکستان کی بات کرنی چاہیے. جو بھی پاکستان کو لوٹے ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی یہ چور ہے، یہ لٹیرا ہے اور اس کو سزا دینی چاہیے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ، جہاں تک رزلٹ کی بات ہے، دیکھیں ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ بےایمانی ہو رہی ہے. یہ ہمارے دور حکومت میں بالکل بنا تھا، لیکن یہ ہمیں تحفہ کیا گیا تھا یہ بتا کے کہ یہ ایک انصاف پسند انسان ہے اور یہ سمجھتا ہے معاملات کو، اور یہ الیکشن کمیشن کو ایک آزاد الیکشن کمیشن بنائے گا، آٹونومس الیکشن کمیشن بنائے گا. ایسا الیکشن کمیشن بنائے گا کہ جو جب بھی الیکشن ہوں گے، لوکل باڈیز ہوں چاہے جنرل الیکشن ہوں، ان کو ایک منصفانہ اور آزاد طریقے سے کرے گا. ہمیں جہاں پہ آبجیکشن ہوگا، ہمیں کہیں بھی ان کی بےایمانی ملی تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. ہم اس کو تو دیکھیں وہ رائٹ ہے، اور یہ چیزیں جتنی ہوں گی چاہے وہ کریں چاہے ہم کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمشنرز بھی ڈریں گے کہ بھائی ہمارے وقت میں جب ہم چیئرمین الیکشن کمیشن ہیں تو ہمارے دور میں بےایمانی نہ ہو، ورنہ سپریم کورٹ ہمیں لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ہماری تبدیل کرے گا، ہمیں ذلیل کرے گا. تو ہمیں یہ نہیں ہونا. ایک عزت دار انسان کے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے، ذرا ان کا مائک کھول دیجئے پلیز. جی رانا صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنے کا. ٹھیک ہے چلیے وہ پوائنٹ آ گیا تھا. بہت شکریہ. اوکے یار بخاری صاحب آپ کا شکریہ، سینٹر کامران صاحب آپ کا، سینٹر رانا مقبول صاحب آپ کا، تینوں موجود مہمانوں کا بے شکریہ جی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گی تو کراچی کے اوپر بات کریں گے، کراچی کی صورتحال پہ، کراچی کے ساتھ جو آج بھی معتبانہ اور بودبانہ طریقے سے جی بڑے معتبر لوگوں نے پریس کانفرنس کی کراچی کے اسٹیک ہولڈرز نے آج بھی، اور جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی. جسٹیفیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. ناظرین، کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب کی پہچان رکھنے والا شہر. آج ہر سیکٹر میں تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. کل بھی اس کے اوپر پوری بات کی، لیکن شہر میں ایک بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ شہر قائد کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. ہر حکومت اس شہر کے لیے بڑے بڑے وعدے کرتی رہی ہے ماضی میں، لیکن وہ محض وعدے ہی ہوتے ہیں، اس پر عمل کبھی نہیں ہوتا. ساتھ ہی 2020 میں موسلادھار بارشوں کے بعد کراچی میں پانی بھر جانے کے بعد جب دونوں حکومتوں نے سختی سے یہ دعویٰ کیا کہ وہ کراچی کی تبدیلی کے منصوبے کے لیے 1100 ارب روپے کے مشترکہ پیکج میں زیادہ حصہ ڈالیں گی، جس پر 3 سالوں میں عمل ہونا تھا. 18 ماہ بعد پیش رفت وعدے کے مطابق شیڈیول سے بہت پیچھے ہے، اور اب کی بارش کے بعد بھی وزیر اعظم سب بالکل مطمئن نظر آ رہے ہیں، مطمئن انداز میں کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب پہلے سے بہتر ہے. کیا کہنا تھا ان کا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 2007 سے شہر کی پوزیشن بہت بہتر ہے، 2020 سے شہر کی پوزیشن بہتر ہے، اس لیے کہ جہاں 2007 میں جو حالت تھی نا، وہ جو 200 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی. میں نے پچھلے سال آپ کو سارا وہ دوبارہ کہیں گے تو ایک اور بریفنگ دے سکتا ہوں. میں نے کہی اچھا، ساتھ ہی ایک نئی منطق بھی لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اگر پورے مہینے تھوڑی تھوڑی سی بارش ہو تو پانی جمع نہ ہو، یہ انہی کی منطق ہے. دوسری طرف جی اب اس چہرے کے مطمئن تاثرات پر وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے بھی طنز کر دیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما، اچھا ویسے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی لاپتہ تھے، ویسے سوشل میڈیا پہ، سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پہ چل رہا تھا کہ جی دے آر دا مسنگ پیپل، اور وہ مسنگ پرسنز آج مل گئے. تو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار کیا کہہ رہے تھے آج؟ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ شہر ڈوب گیا، وزیر اعلیٰ صاحب مطمئن بیٹھے ہیں. کیا کہنا تھا، آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں. میں نے ابھی مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، اور جتنا مطمئن چہرہ ان کا میں نے دیکھا، اور جتنے سکون اور تسلی سے انہوں نے پریس کانفرنس کی،
تو بارشوں کے بعد ہمارے چہرے پہ تو ویسے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کی پرسکون پریس کانفرنس دیکھ کے ہم اور زیادہ سکتے میں آ گئے۔ خواجہ صاحب، حیرت تو ہمیں بھی ہوتی ہے کہ کراچی کے مسائل کے ذمہ دار آپ اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ٹھہراتے ہیں، لیکن کیسے اپنے مفادات کے تحت ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا کراچی کا اپنا ہی آمدنی پر حق بھی نہیں ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور آخرکار کیوں کراچی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ کراچی سب کو کھلے دل اور کھلی باہوں سے قبول کرتا ہے، لیکن کراچی کے لیے بھی تو کوئی سوچے، اور اس شہر کو لوارث بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ملک کے سب سے بڑے ریونیو جنریٹ کرنے والے شہر کو اس دنیا کے سب سے کم قابل رہائش شہریوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ کراچی ملک کو اتنا دیتا ہے کہ وسائل سے بھرپور شہر میں تبدیل کر دینا چاہیے تھا اس کو اب تک، لیکن بدقسمتی سے حکومتی نااہلی کی وجہ سے، سٹیک ہولڈرز کی نااہلی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر قائد ملک کو کیا دیتا ہے اور بدلے میں اس شہر کو کیا نصیب ہوتا ہے۔ یونس داغر صاحب بڑے اچھے کالمسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل اس حوالے سے لکھا پچھلے دنوں۔ بہرحال ابھی آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کراچی سب کا، لیکن کراچی کا کون ہے؟ یہ سوال کراچی والے کر رہے ہیں۔ کراچی ملک کی 10% آبادی کے ساتھ سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی اپنی برآمدی آمدنی کا 50% سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے ملک کی معیشت میں، تقریباً 56 وفاقی محصولات میں اور 96 سندھ کی آمدنی میں۔ کراچی اکیلا پورے صوبے پنجاب جتنا سروس سیلز ٹیکس ادا کرتا ہے۔ کراچی کے 45 شہری ایک بس سیٹ کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ 1960 سے سیوریج نیٹ ورک کو اچھی طرح سے برقرار نہیں رکھا گیا، جس کے اوپر ہم ہر سال ہر بارش میں وزیر بلدیات سے اور شہر کے سٹیک ہولڈر سے سوال کرتے ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہوتا۔ خطرناک مواد اور بھاری تیل بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ 2009 کے NFC ایوارڈ کے بعد صوبے بڑے پیمانے پر امیر ہو گئے۔ سندھ کی آمدنی 2007-08 میں 177 ارب روپے تھی، 2021-22 کے بجٹ میں 1455 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ کراچی کا حصہ 2007-08 میں 20% یعنی کہ 37 بلین روپے تھا، جو کہ 2020-21 میں 3% 38 بلین کم کر کے روپے رہ گیا۔ پھر کراچی کو 2020-21 میں تقریباً 244 ارب روپے موصول ہونا تھے، لیکن کراچی کے تقریباً 85% واجبات 2009 کے بعد سے روکے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ نوجوان ان سوالوں کے جواب حکومتی بینچ پر بیٹھے لوگوں سے لڑ کر بھی لے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نوجوان ہمارے لوگ اس شہر کے باسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس گہری سازش کے تحت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے اس شہر کو بھی، اور ہر کوئی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتا رہا۔ لیکن اس دفعہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، کل بھی کہا، بڑا آئیڈیل پوزیشن ہے کہ سی ایم بھی پیپلز پارٹی کا، ایڈمنسٹریٹر بھی پیپلز پارٹی کا، اور حکومت بھی پیپلز پارٹی کی، وفاق میں بھی پیپلز پارٹی، لیکن 14 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی، لیکن جواب کوئی نہیں۔ تو یہ وہ جواب جاننا چاہتے ہیں، بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، اور پوچھتے رہیں گے جب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے اس طرح سے جس طرح سے حل ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔